बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें क्योंकि आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है कमरी जायचा और उसके हालात। जिन लोगों को भी फल्कियात के बारे में कुछ नहीं पता वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि वो भी थोड़ा बहुत अपना हिसाब लगा लिया करेंगे, अपने प्यारों का भी हिसाब लगा लिया करेंगे और उनको मामलात के आगे होने के वाले भी पता चल जाएंगे। लेकिन कुछ वीडियो मेरी नीचे पड़ी हुई हैं, अगर वो उन्होंने नहीं देखी तो वो भी देखें। इंशाअल्लाह ताला उनको फल्कियात के बारे में पता चल जाएगा। और कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देखेंगे कि भी लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा और सर से गुज़र जाएगी, सर के ऊपर से मतलब गुज़र जाएगी। वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर वो लोग समझ जाएंगे, ख़ुद ब खुद उनको समझ लग जाएगा कि फल्कियात के टॉपिक की फल्कियात क्या चीज़ है। इसका जायचा बनाने का भी उनको पता चल जाएगा कि आया जायचा किस तरह बनाया जाता है। जिस वक़्त मैं ये इल्म सीख रहा था उस वक़्त मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। बहुत मुश्किल से इस इल्म को सीखा। अलग-अलग जगहों से लोगों से रहनुमाई ली, किसी से कोई बात, किसी से कोई बात, फिर उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और फिर समझ में आना शुरू हुआ कि फल्कियात ये चीज़ है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है और इस इल्म के अंदर क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। पहले तो मैं ख़ुद भी हालांकि इस इल्म को जानता था लेकिन कहता था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सितारे चाल चल रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मामला देखे हैं कि जब सितारे ने कोई सफ़र की पोजीशन बनाई और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने सोचा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं और ये मुझे बता रहा है कि 3 दिन तुम फ़लाँ मुल्क में जाके बैठा होगा या तो मुल्क से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है। जब वो टाइम आया सारे मामला तो उस तरह हो गए और वो काम हो गया और मैं चला भी गया और मैं हैरान हो गया। फिर जब मैंने फ़्लाई किया उस वक़्त मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, मैंने कहा यार मैं 14 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता उस कंट्री में। वही हुआ, मेरी 1 महीने की टिकट थी, मुझे 14 दिन के अंदर अंदर वैसे ही वापस आना पड़ा। जब 12वां दिन हुआ तो मुझे पता चला कि 2 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट है और मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। ये सब कुछ इस इल्म से जब मैंने देखा तो फिर मैंने कहा नहीं, इस इल्म में वाकई कोई ना कोई हकीकत है, कोई ना कोई मामला था। ज़िंदगी में 1-2 और वाक़यात ऐसे हुए। फिर मैंने इसको संजीदगी से लेना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, आपके पास इल्म है, आपको आप लोगों को बताते हैं तो आपको इस पर ख़ुद भी अमल करना है। खाली ये नहीं कि मैं अगर आपको सदका बता दूं और कहूँ कि आप लोग जाके ये सदका दे लें और मेरे अगर कोई बुर्ज में ऐसी चीज़ चल रही हो और मैं खुद सदका ना दूं तो उसकी गर्दिश में अगर कोई दूसरा आता है तो मैं भी आ सकता हूं। इसलिए सितारों के सदक़ात दिए जाते हैं उनकी नहूसत से पहले। आप इस इल्म को इस तरीके से जान लें कि एक माँ बाप का मतलब एक फैमिली का एक बच्चा होता है, वो उसकी प्लानिंग किस तरीके से करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने। तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वो पायलट बने। उनको अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना पड़ता है और उस बच्चे को स्कूल में दाखिल करा के उसकी अच्छी तरीके से पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ जी, हमारा बच्चा अगर पोजीशन लेगा तो आगे जाके कोई काबिल इंसान बन सकता है। वरना ये नहीं कि वो अगर पोजीशन मतलब ना ले, खाली पास होता रहा तो वो खाली ग्रेजुएशन करेगा या कोई मास्टर डिग्री भी छोटी सी करेगा और उसके बाद वो अपनी कमाई की तरफ आ जाएगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं
جن کے ماں باپ بہت پلاننگ کرتے ہیں، اسے میں کہتا ہوں فیوچر پلاننگ۔ مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیوچر پلاننگ کا لفظ کیوں لکھا؟ ستاروں کا بھی یہی چکر ہے، اگر آپ نے اس حساب سے اپنی فیوچر کی پلاننگ کر لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ یا آپ خود یا آپ کا کوئی پیارا جس کے لیے آپ نے پلاننگ کر لی تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آنے والی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پلاننگ نہ کریں اور کہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہے، آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پڑھنا لکھنا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی، یہ ہے پلاننگ۔ آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف میں چلتا ہوں۔ قمری ذائچے میں ستاروں کے حالات، مطلب کہ قمر جس برج میں ہوگا اس حساب سے آپ نے خانہ پوری کر لینی ہے۔ قمر کو پہلے گھر میں رکھ کے پھر سارے برج جو ہے نا آپ نے مطلب 1 سے لے کے 12 تک ان کی گھر بنا لینے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے ستاروں کی خانہ پوری کر لینی ہے۔ خانہ پوری سے مراد یہ کہ جو سا ستارہ جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس گھر میں لکھ دینا ہے۔ مثلاً کہ شمس اگر پہلے گھر میں ہے اور پہلا گھر چاہے سور کیوں نہ نکل رہا ہو تو آپ نے سور میں شمس رکھ دینا ہے اس طریقے سے، اور مطلب کہ قمر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ قمر جہاں پڑا ہوگا اس کو پہلا گھر آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ اس طرح ہی آپ کا قمری ذائچہ بن جائے گا، اور اس ذائچے میں آپ 1 مہینے کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شمسی ذائچہ بھی بنتا ہے۔ جو شمسی ذائچہ ہوتا ہے، جب شمس ہر سال اس گھر میں آتا ہے تو وہ آپ کو پورے 1 سال کے حالات اور رزلٹ بتا دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنے 1 سال کے حالات بھی جان سکتا ہے اور 1 مہینے کے حالات بھی خود بھی جان سکتا ہے۔ آئیے اب اپنا ٹاپک میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ جہاں پر قمر پہلے گھر میں پڑا ہوگا، طلوع چاہے جو مرضی ہو، اور اس گھر میں اگر شمس بھی آ جائے تو جگہ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ شمس قمری ذائچے کے دوسرے گھر میں ہو تو روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ شمس اگر تیسرے گھر میں ہو قمری ذائچے کا، روپے میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح شمس قمری ذائچے کے چوتھے گھر میں پڑا ہو تو بے عزتی ہوتی ہے، مطلب اس کو عزت کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ شمس قمری ذائچے کے 5ویں گھر میں پڑا ہو تو بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ قمری ذائچے کے حالات ہیں، نہ طلوع کے حالات ہیں، نہ جو ہے نا شمسی ذائچے کے، یہ قمری ذائچے کے حالات ہیں۔ اسی طریقے سے شمس قمری ذائچے کے 6ٹھے گھر میں پڑا ہو، دشمنوں سے خطرہ رہتا ہے۔ شمس قمری ذائچے کے 7ویں گھر میں پڑا ہو، سفر اور بیماری سے نقصان ہوتا ہے۔ شمس قمری ذائچے کے 8ویں گھر میں پڑا ہو تو خطرات اور خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ شمس قمری ذائچے کے 9ویں گھر میں پڑا ہو تو علیحدگی ہوتی ہے۔ شمس قمری ذائچے کے 10ویں گھر میں پڑا ہو تو کامیابی ملتی ہے۔ شمس قمری ذائچے کے 11ویں گھر میں پڑا ہو، عزت، صحت اور آمد ہوتی ہے، آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شمس اگر قمری ذائچے کے 12ویں گھر میں پڑا ہو تو خطرات اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اب قمر کی پوزیشن دیکھیں قمری ذائچے کے اندر۔ قمر کی پوزیشن اگر قمری ذائچے میں ہر ایک کی قمر تو پہلے ہی گھر میں ہوگا، قمری ذائچے میں عزت و وقار ہوگی، پہلے گھر میں قمر ہوگا۔ قمری ذائچے میں قمر جب بھی دوسرے گھر میں آئے گا اخراجات دے گا، مطلب کہ ایک قمر آپ کا جو پیدائش میں پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور ایک قمر جب ہر مہینے آپ کے اس مطلب 12 گھروں میں بھی تو اس نے جانا نا، ان گھروں میں وہ جب وہ جائے گا تو کیا حالات پیدا کرے گا، یہ وہ میں بتا رہا ہوں۔
کئی لوگوں کو اس طریقے سے سمجھ نہ لگے، میں نے کہا یہ چیز میں دوبارہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ کمر تیسرے گھر میں ملے تو روپیہ پیسہ ملے، کمر چوتھے گھر میں آ جائے حادثہ یا بیماری کی علامت ہے، کمر پانچویں گھر میں آ جائے تو غیر تسلی بخش ہو، کمر چھٹے گھر میں آ جائے خوش بختری کی علامت ہے، مطلب چھٹا گھر جب بھی کمر آئے گا اچھی نظر ہوگی تو خوش بختی کی علامت ہے، کمر ساتویں گھر میں آ جائے تو دوستی نفع ہوگا، کمر آٹھویں گھر میں آ جائے تو خطرہ اور خرچ ہوگا، کمر نویں گھر میں آ جائے غم اور فکر ہوگا، کمر دسویں گھر میں آ جائے تو فائدہ ہوگا، کمر گیارہویں گھر میں آ جائے تو خوشی اور نفع ہوگا، کمر بارہویں گھر میں آ جائے تو نقصان ہوگا۔ یہ کمر کی پوزیشن ہے۔ کمر نے بھی ہر مہینے یہ تقریباً 28 سے 30 دنوں کے اندر، مطلب آپ یہ حساب لگا لیں ایک برج کے اندر کمر 2.5 دن چلتا ہے، 2.5 دن کے بعد یہ اپنا گھر چینج کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے ستاروں کی نظریں بھی یاد رکھنی ہیں، اگر اچھی نظر ہوگی تو وہ اچھے اثرات دے گا اس گھر کے، اگر بری نظر ہوگی تو وہ برے اثرات دے گا۔ لیکن زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ستارے کی اگر نظر بھی نہیں اور وہ اس گھر میں اس طریقے سے اگر آ گئے تو وہ معاملات کو خراب کرتا ہے یا فائدہ دیتا ہے۔ اب قمری ذائچے میں مریخ کو ہم دیکھیں گے کہ مریخ کس گھر میں پڑا ہے۔ مریخ اگر پہلے گھر میں پڑا ہے قمری ذائچے کے تو حادثات دے گا، دوسرے گھر میں پڑا ہے تو نقصانات اور خرچ دے گا، تیسرے گھر میں پڑا ہے مریخ تو خوشی دے گا، چوتھے گھر میں دشمنوں سے خطرہ ہوگا، پانچویں گھر میں مالی نقصان ہوگا یا بچوں کو امراض ہوں گے، کوئی مرض لگ سکتا ہے بچے کو، چھٹے گھر میں اگر مریخ ہو تو مالی فائدہ دے گا۔ مریخ ہمیشہ چھٹے گھر میں 14 درجے تک بہتر رہتا ہے، 14 سے 15، 14-15 درجے کے بعد نہ وہ نقصان کرنا شروع کرتا ہے، اس سے پہلے نقصان نہیں کرتا مریخ۔ مریخ ساتویں گھر میں ہو تو شریک حیات سے خطرہ، زندگی کو کوئی حادثہ، مریخ آٹھویں گھر میں ہو تو خطرہ یا خوف یا ڈر رہتا ہے، مریخ نویں گھر میں ہو، نویں گھر میں مریخ اچھا نہیں ہوتا، کسی بھی برے کام میں انسان کو پھنسا دیتا ہے، اگر اس نے اپنا صحیح طریقے سے وہ نہیں چلا تو کسی بھی کام میں سمجھداری سے نہیں چلا تو مریخ نے نویں گھر میں اگر مریخ آ گیا تو کسی بھی چیز میں اس کو پہنچا دے گا اور نقصان ظاہر کرے گا۔ مریخ اگر 10ویں گھر میں آ جائے تو بے عزتی اور خرچ زیادہ کراتا ہے، اور اگر ادھر شرف میں ہو تو یہ چیزیں سب الٹی وہ کر دیتا ہے، خرچ میں بھی کہیں نہ کہیں سے غیبی امداد دے دیتا ہے اور عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ مریخ کا ایک اور پوائنٹ ہے آپ کو جاننا، اگر وہ شرف میں ہوگا تو فائدہ دے گا، اگر شرف میں نہیں ہوگا تو بے عزتی اور وہ خرچ دے گا۔ مریخ 11ویں گھر میں آئے تو تبدیلیاں اور غم دیتا ہے، مریخ 12ویں گھر میں آئے تو ذہنی طور پر جو ہے نا وہ تناؤ پیدا کر دیتا اور ذہنی جو ہے نا امراض اس کو ہو جاتے ہیں۔ 10ویں گھر میں بھی مریخ اگر پڑا ہو تو تبدیلیاں ظاہر کرتا ہے۔ اب آئیں عطارد۔ عطارد اگر قمری ذائچے کے پہلے گھر میں ہو تو خطرہ، دوسرے گھر میں ہو مالی فائدہ، تیسرے گھر میں ہو بدقسمتی، مطلب کہ بنتے بنتے کام بگاڑ دیتا ہے تیسرے گھر میں، میں نے اس کو یہ دیکھا ہے، یہ چاہے قمری ذائچے میں ہو، وقتی میں ہو یا طلوع میں ہو۔ عطارد کی ایک پوزیشن بڑی خاص ہے، تیسرے گھر میں جو ہے نا انسان کی مت مار دیتا ہے، حالانکہ تیسرا گھر عطارد کا اپنا خود بنتا ہے، لیکن ایسا کیوں کرتا ہے یہ اس کی ایک خاص پوزیشن ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں ان کی خانہ پوری کے بارے میں بتا رہا ہوں قمری ذائچے کے حساب سے کہ قمری ذائچے کے مہینے کے حالات کیسے نکلتے ہیں۔ قمری ذائچے کے چوتھے گھر میں اگر عطارد آ جائے تو خوش قسمتی کی علامت ہے، 5ویں گھر میں نقصان دیتا ہے،
یا کوئی نہ کوئی آپ سے خرابی پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کسی ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے دماغ سے صحیح طریقے سے کام نہ کیا اور ہنسی مذاق میں ہی رہے اور پانچویں گھر میں عطارد پڑا ہوا، تو یہ نقصان دے دیتا ہے۔ چھٹے گھر میں عطارد کامیابی دیتا ہے، ساتویں گھر میں بیماری یا شریک حیات سے لڑائی بھی دے دیتا ہے اگر نظریات برے بنے ہوں۔ آٹھویں گھر میں خوشی اور خوش قسمتی ظاہر کرتا ہے، حالانکہ آٹھواں گھر نحس ہوتا ہے لیکن یہ وہاں پر پڑا ہوا خوشی اور خوش قسمتی ظاہر کرتا ہے۔ نویں گھر میں غم اور فکر دیتا ہے۔ دسویں گھر میں یہ آرام دیتا ہے۔ گیارہویں گھر میں خوشی اور نفع دیتا ہے۔ بارہویں گھر میں اخراجات اور غلط فہمی دیتا ہے۔ مریخ مشتری پہلے گھر میں سفر اور ڈر دیتا ہے، سفر بھی رہے گا اور انسان کو تھوڑا بہت ڈر بھی رہے گا، لیکن پہلے گھر میں خوش قسمتی کی بھی علامت ہے مشتری کی۔ دوسرے گھر میں مالی فائدہ دیتا ہے۔ تیسرے گھر میں بیماری دیتا ہے، یہ قمری ذائچے کے حساب سے ہے۔ چوتھے گھر میں مالی نقصانات یا خرچ دیتا ہے۔ پانچویں گھر میں خوشی دیتا ہے۔ چھٹے گھر میں کنجوسی دیتا ہے۔ ساتویں گھر میں اچھی صحت دیتا ہے۔ آٹھویں گھر میں ناتسلی بخش حالات دیتا ہے۔ یہاں سے انسان کی خودکشی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر پانچویں گھر سے اس کی نظر آٹھویں گھر کو بنی ہوئی ہے تو انسان چھت پر کھڑا ہو کے اوپر سے نیچے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو اس وقت کسی نے نیکی کی مت نہ دے دی ہو تو زیادہ تر یہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف آ جاتا ہے، خاص طور پر وہ 40 سال سے پہلے کی عمر میں یہ حالات پیدا کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر اس کے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ نویں گھر میں مشتری ہو تو نویں گھر کے اندر مشتری کے حالات عزت کو خطرہ کرتا ہے اور یہاں پر باہر کا سفر بھی لے کے آتا ہے۔ باہر کا سفر کے لیے بھی نواں گھر گنا جاتا ہے اور عزت کو خطرہ اس وقت ہوگا جب اگر اس کی نظر بری بنی ہوگی۔ دولت کا حصول بھی دیتا ہے۔ 10ویں گھر میں یہ علیحدگی اور نقصانات صحت یا مالی۔ 11ویں گھر میں کامیابی اور نفع۔ 12ویں گھر میں غم اور فکر دیتا ہے۔ یہ تھی مشتری کے۔ اب زہرہ پہلے گھر میں پڑا ہو تو خوشی اور صحت دیتا ہے۔ دوسرے گھر میں پڑا ہو مالی نفع اور خوش قسمتی دیتا ہے۔ تیسرے گھر میں پڑا ہو تو ادھر بھی خوشی دیتا ہے اور چال چلن بھی اچھا ہوتا ہے۔ چوتھے گھر میں مالی فائدہ۔ پانچویں گھر میں خوشی اور لڑکوں کی پیدائش۔ یہاں پر لڑکوں کی پیدائش بھی لے کے آتا ہے اگر پانچویں گھر میں زہرہ پڑی ہوئی ہو، اور ادھر پانچویں گھر میں اگر عطارد پڑی ہو تو لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ساتھ۔ چھٹے گھر میں زہرہ غیر متوقع خرچ لے کے آتا ہے اور ایسے اندیشے لے کے آتا ہے جو انسان کو کسی نہ کسی چیز سے بھی خطرہ ہوتا ہے اس وقت، خاص طور پر بیماری کا بھی خطرہ رہتا ہے اگر زہرہ چھٹے گھر میں ہو اور اس کی نظر بری ہو۔ 7ویں گھر میں غم اور شریک حیات سے تکرار کرتا ہے یا کوئی آپ کے پارٹنر جو جہاں پر آپ کا شراکتی کام ہو وہاں پر بھی یہ معاملات ایسے ہی دیتا ہے۔ 8ویں گھر میں اچھی آمدنی۔ 9ویں گھر میں مال ملے گا، کہیں سے بھی مال ملے۔ 10ویں گھر میں عزت کو خطرہ دیتا ہے۔ 11ویں گھر میں خوشی اور نفع دیتا ہے۔ 12ویں گھر میں تسلی بخش حالات اور اچھے سرمایہ کاری دیتا ہے۔ اب میں زحل کا آپ کو بتاؤں گا کہ زحل کیا دیتا ہے۔ اس کو آپ بہت ہی احتیاط سے پڑھیے گا۔ زحل کو سیٹرن کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں زحل کہتے ہیں، اور یہ زندگی کا بہت بڑا معلم ستارہ ہے زحل۔ زحل اگر پہلے گھر میں ہو تو خطرہ اور مالی نقصانات دیتا ہے، جس طرح ہم 60-70 میں کہتے ہیں زحل 12ویں پہلے اور دوسرے گھر میں خطرناک ہوتا ہے۔
دوسرے گھر میں غم اور اندیشہ دیتا ہے اور مالی نقصانات بھی کر دیتا ہے دوسرے گھر میں. تیسرے گھر میں نفع دے گا. چوتھے گھر میں خرچ اور امراض اور غم دے گا. پانچویں گھر میں خطرہ ہوگا. آپ کا اور آپ کے بچوں کو خطرہ ہوگا. خاص طور پر آپ کے بچوں کو پانچویں گھر کے اندر خطرہ ہوگا جب زحل پانچویں گھر میں پڑا ہوا ہوگا. اب چھٹے گھر میں زحل کی کیا پوزیشن ہے؟ چھٹے گھر میں زحل ہوگا تو خوشی اور جائیداد کا حصول دے گا، لیکن یہ کسی درجے تک دے گا، اس کے بعد صحت میں بھی خرابی کرتا ہے زحل. ساتویں گھر میں ذہنی اور جسمانی نقصان کرتا ہے. آٹھویں گھر میں غم اور برائی ملے. نویں گھر میں برائی اور بدقسمتی ہے. دسویں گھر میں مالی نقصانات کو دیتا ہے یا جگہ کی تبدیلی کرا دیتا ہے. گیارہویں گھر میں جھگڑے، روپے کی ضرورت میں جھگڑے کرتا ہے اور یہاں پر کسی بھی چیز کو ناکامی میں ڈال دیتا ہے، مطلب کوئی آپ کو دلی قسم کی ناکامی ہو جس کی آپ کو امید ہو. اور بارہویں گھر میں خطرہ اور غم اور فکر دیتا ہے. اب اسی طرح راس اور زینب ہے جسے ہم راہو کیتو کہتے ہیں، یہ اپنی کیا پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں اگر قمری زائچے میں جس گھر میں پڑے ہوں. اگر قمری زائچے کے راہو کیتو پہلے گھر میں پڑے ہوں تو امراض اور غم دیتے ہیں. دوسرے گھر میں پڑے ہوں مالی نقصانات اور جھگڑے دیتے ہیں. تیسرے گھر میں پڑے ہوں تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اور تیسرے گھر کے اندر کچھ ان کو ساتھ رہنے والے لوگوں کی مدد بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے. چوتھے گھر میں امراض اور خطرہ اور غم رہے گا. پانچویں گھر کے اندر مالی نقصانات اور غم ہو سکتے ہیں. چھٹے گھر میں خوشی اور خوش بختی مل سکتی ہے. یہ راہو پڑا ہو چاہے کیتو پڑا، دونوں ایک طرح کی پوزیشن ظاہر کرتے ہیں. کبھی نہیں یہ دیکھا گیا کہ یہ علیحدہ پوزیشن کریں. ویسے تو یہ گنا گیا کہ اگر کیتو پہلے گھر میں ہو تو اچھا ہوتا ہے اور ساتویں میں ہو راہو تو وہ وہاں اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے میں نے ہمیشہ یہ ایک ہی طرح پڑھا ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں نا اینڈ کے 2 مہینے نیست مار دیتے ہیں، بہت برے حالات دیتے ہیں. صرف چھٹا اور 12ویں گھر کے اندر ان کے حالات جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں. ساتویں گھر میں راہو کیتو پڑا نقصانات اور غم دے گا. آٹھویں گھر میں زندگی کا خطرہ ہوگا. نویں گھر میں جھگڑے، نقصانات اور غم و فکر ہوگا. 10ویں گھر میں دشمنی کوئی ظاہر کر سکتا ہے راہو کیتو. اگر آپ نے اس جگہ سے نہ نکلے تو عین ممکن یہ ہے کہ آپ کی دشمنی سے کوئی زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے. 11ویں گھر میں خوشی اور مالی کوئی فائدہ دے سکتا ہے. 12ویں گھر میں اخراجات اور خطرات دیتا ہے. یہ قمری زائچے کی پوزیشن تھی. میں نے آپ کو قمری زائچے کے بارے میں بتا دیا کہ قمر کو پہلے گھر میں رکھے اور ستاروں کی خانہ پوری کریں، پورے مہینے کے حالات جانیں. کئی ستارے زائچے کے اندر کافی دیر تک مطلب کہ بیٹھے رہتے ہیں. جس طرح مشتری 13 ماہ رہتا ہے، زحل 2.5 سال رہتا ہے، تو ان کی پوزیشن 13 ماہ 2.5 سال رہے گی، لیکن ان کی پوزیشن اس وقت بھی چینج ہوتی رہے گی 1-2 مہینے کے بعد جب ان کے ساتھ ستارے کی نظر اچھی بن جائے گی. اگر کسی ستارے کی بری نظر بن رہی ہے تو نقصانات کرے گا، اور اگر اچھی نظر بن رہی ہے تو وہ فائدہ دے گا. اب اپنے دوست نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.